बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली खान और बात करने जा रहे हैं इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी हुई है। आज पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर कर ली है और कौमी असम्बली में मंजूर होने वाली इस करारदाद में कहा गया है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को तस्लीम ना करे। और ऐवान जो है, बाकायदा तौर पर मैं उसके अल्फाज आपको बता रहा हूँ कि ऐवान जो है वज़ीर आज़म को कहता है, हिदायत करता है, पाबंद करता है कि फ़ैसले पर अमल ना किया जाए। इस वक्त जो सारी सूरत हाल है वो ये है कि अदलिया और पार्लियामेंट एक मरतबा फिर एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं। आज भी आज़म नज़ीर तारिक साहब को आप सुन लीजिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि लायर्स कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताई तकरीब में ख़िताब कर रहे थे, आप उनको सुन लीजिए। लहजा नरम था और अल्फाज अच्छे थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। वो कह रहे थे कि हम अदलिया का, जजों का एहतराम करते हैं। वो ये कह रहे थे कि अगर आप फुल कोर्ट की तरफ चले जाएं तो उसमें क्या ममानियत है, उसमें क्या। लेकिन दो टोक था, पैगाम जो था वो वाज़िया और दो टोक था कि पार्लियामेंट का फ़ैसला चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस ने, 3 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला किया है उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जो आज दूसरी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है और उस इजलास में आर्मी चीफ़ और बाकी जो हमारे सरबराहान हैं वो भी शिरकत करेंगे। इसका मतलब ये है कि कल बड़ों की बैठक होने वाली है और इस बैठक में कुछ बड़े फ़ैसले भी हो सकते हैं। वो बड़े फ़ैसले क्या हो सकते हैं, उसका नतीजा क्या निकलेगा, यकीनी तौर पर अब पूरी कौम की नज़रें जो हैं वो इसकी तरफ लग जाएंगी। हम शुरू से इस चीज़ के हामी हैं और पाक फ़ौज भी ये बार बार कहती है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, वो गैर सियासी रहेगी, वो गैर जानिबदार रहेगी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में क्या एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रह सकती है? और अगर वो गैर जानिबदार रहती है तो ये जो सियासी महाज आराई है जिसने इस वक्त इदारों के दरमियान तसादम की सूरत हाल इख्तियार कर ली है, इसके नतीजे में क्या मज़ीद तबाही आएगी? इसके नतीजे में वो डॉलर जो इस वक्त 290 के करीब पहुंचा हुआ है, क्या 300 की हद को भी अबूर कर जाएगा? क्या इसके नतीजे में गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए इज़्ज़त की रोटी और चंद लुक़मे जो बाकी बचे हैं वो भी मुश्किल होकर रह जाएंगे? क्या इस तसादम के नतीजे में हम एक मरतबा हमें फिर रिवर्स गियर लगेगा? हम जो बात करते थे कि हम अपनी तरक्की की शरह को 6% या उससे भी आगे ले जाना चाहते हैं, एक मरतबा फिर हम पीछे की तरफ जाएंगे? क्या एक मरतबा फिर इसके नतीजे में गरीब का बच्चा जो है वो तालीम से महरूम होगा? उसके घर में जब दाने ही नहीं होंगे, उसके घर में रोटी नहीं होगी, तो वो अपने बच्चे को स्कूल कैसे भेजेगा, कॉलेज कैसे भेजेगा? वो अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए भेजेगा, वो उनको साइकिलों की दुकान पर भेजेगा, वो उनको तंदूरों पर भेजेगा, वो उनको जनरल स्टोरों पर भेजेगा? क्या बनेगा इस कौम का? यहाँ पर तबाही ही तबाही क्या आगे आती चली जाएगी। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कहता है कि 14 मई को इंतखाबात करवाए जाएं और पंजाब के करवाए जाएं। इस अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कोई फैसला मौजूद नहीं है। पार्लियामेंट कहती है नहीं, हमने नहीं करवाने, ये जो इंतखाबात होंगे ये इकट्ठे होंगे, कौमी और सूबाई असम्बली के इकट्ठे होंगे। जब उनसे कहा जाए कि फिर ठीक है आप सूबाई असम्बली को के साथ ही कौमी असम्बली को भी तोड़ दें, साथ करवा लें, तो वो ये कहते हैं कि हम इमरान खान के हाथ से ब्लैकमेल क्यों हों और क्यों हम पहले इंतखाबात करवाएं। इस वक्त जो सूरत हाल है सारी, इसमें मुस्लिम लीग नून ने भी कोशिश शुरू कर दी है कि वकुला के अंदर अपना धड़ा बनाए और अपनी जो है लॉबिंग करे। जो मरियम नवाज़ हैं उन्होंने रावलपिंडी में लॉयर्स कन्वेंशन से खिताब किया। वो जो मुस्लिम लीग नून के हामी हैं, दोस्त हैं, वो कहते हैं एक कामयाब कन्वेंशन था और वहाँ पर वकुला की बड़ी तादाद मौजूद थी। आज शहबाज शरीफ भी पहुँचे वकुला के पास, उन्होंने भी उनसे खिताब किया। इसका मतलब ये हुआ कि अब अदलिया के अंदर भी लॉबिंग की जा रही है। वो जो हम जो धड़ेबंदी की बात करते थे, जो ये कह रहे थे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के साथ ब्रादर जजेस जो है वो उनके साथ नहीं है, अब ये नीचे तक तकसीम आती चली जा रही है। अब सवाल कई हैं यहाँ पर। सवाल ये हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान 1997 की तारीख दोहराई जाएगी? क्या मज़ीद तबाही आएगी? क्या होगा, क्या होना चाहिए? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में और जो हमारे मुख्तलिफ दोस्त हैं उनकी तरफ हम जाएंगे। सबसे पहले मैं बहुत ही मशकूर हूँ, जाहिद मलिक साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप माहिर कानून हैं और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की यहाँ पर
نمائندگی بھی کرتے ہیں مسلم لیگ لائرس ونگ کے. آپ جنرل سیکرٹری ہیں. بہت بہت شکریہ زاہد صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. ہمیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور باقی دوست بھی ہمیں یہاں پر تھوڑی دیر میں جوائن کر رہے ہیں، ان کی طرف جانا ہے. لیکن سب سے پہلے سعید ملک صاحب، پارلیمنٹ اور عدلیہ ایک مرتبہ پھر دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کے 1997 کی تاریخ ہے، لڑائی ہونے جا رہی ہے، تصادم ہونے جا رہا ہے. یہ مسلم لیگ نون جب بھی اقتدار میں آتی ہے یہ لڑائی کیوں ہوتی ہے اور پھر وہی کچھ ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم بھائی، یہاں مسئلہ نہ لڑائی کا ہے، نہ مسلم لیگ نون یا کسی اور سیاسی جماعت کا ہے. جی، مسئلہ آئین کی سربلندی اور قانون کی حکمرانی کا ہے. بڑا سمپل سا سوال ہے کہ آپ اس کیس کو دیکھ لیجئے، اس کے علاوہ باقی کیسوں کی بات نہیں کرتے. 9 رکنی بینچ بنایا جاتا ہے جس میں سے 2 آنریبل ممبر ریکیوز کر لیتے ہیں. 7 رکنی یہ بینچ رہ جاتا ہے. اس میں سے 2 آنریبل ججز ان لمنی پہلی ہیئرنگ میں ہی اس کو خارج کر دیتے ہیں اور وہ اپنا نوٹ دے دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ خارج ہے، اس کی یہ سر گراؤنڈز وہ ہیں. ساری ٹیکنیکل باتیں ہو چکی نہیں ہوئی نہیں، ہیں. میری زاہد عرض صاحب، سن لیجیے. یہ چیف جسٹس کی طرف سے اس کا جواب بھی آ چکا سر ہے اور یہاں پر وضاحت بھی ہو چکی ہوئی ہے. میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ چیف جسٹس صاحب کا جواب جو ہے وہ بالکل قانون کے منافی ہے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب نے اگر کہہ دیا ہے تو وہ حرف آخر ہے. وہ بھی نہیں، چیف جسٹس کا جو جواب ہے وہ قانون کے منافی ہے اور جو وزیر اعظم موقف اختیار کر رہے وزیر ہیں اعظم وہ قانون کے مطابق ہے. وزیر اعظم کا موقف وہ ہے جو سپریم کورٹ کے 4 آنریبل ججز کا ہے. آپ کس طرح سے ایک میجورٹی ویو کو اوور رول کر کے منورٹی ویو کو امپوز کر رہے ہیں؟ سر اگر کیا آپ وہ میجورٹی ججز اور نہیں ہیں؟ مینورٹی کی بات کرتے ہیں تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے ثابت نہیں کیا، چیف جسٹس نے ثابت نہیں کیا جب انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے سو موٹو، وہ حفظ قرآن 20 نمبر والا، جب وہ 6 رکنی بینچ بناتے ہیں تو پھر آپ جسٹس شاہد وحید کو شامل کریں، ساتھ چیف جسٹس کو شامل کریں تو چیف جسٹس اکثریت میں آپ کو وہاں پر نظر نہیں آتے؟ میں اس پہ ایک اپنی اوپینین دے بیٹھا ہوں کہ یہ بینچ بنانا 6 رکنی یہ بذات خود ایڈمیشن ہے. اگر اس نہیں، آپ اکثریت کی بات کر رہے تھے نا، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. میری عرض سن لیجئے. یہ بینچ بعد میں پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے لیکن یہ ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے. زاہد ملک صاحب، اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس کے حامی ججز کی تعداد زیادہ ہے یا آپ کے حامی کی زیادہ ہے؟ میرا تو کوئی حامی نہ کوئی مخالف. میرے لیے سارے ججز آنریبل ہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیورلی کانسٹیٹیوشن اور قانون کے مطابق کرنے والے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، آپ اچھی کر لیں گے. سر 1 منٹ دے دیجئے، میں ابھی کلیئر کر دوں 6 رکنی بینچ کا. قاضی فیض عیسیٰ صاحب والے بینچ نے کہا کہ رولز بنیں گے 184(3) کے لیے تب تک 184(3) کا کیس جو ہے وہ نہ سنا جائے. آپ نے کیس سنا، کہا ہم نہیں مانتے. ٹھیک، اگر وہ آپ ایگزیکٹو آرڈر سے رجسٹرار کے تھرو انڈو کر رہے ہیں تو پھر آپ کو 6 رکنی بینچ بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ جب آپ نے 6 رکنی بینچ بنایا تو آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب والے بینچ کا فیصلہ ان فیلڈ تھا. اور میرے اپنے خیال میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب والا فیصلہ ان فیلڈ ہونے کے بعد اس بینچ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ماورائے کانسٹیٹیوشن ہے اور اس کے لیے ان کے خلاف تینوں ججز کے خلاف ریفرنس فائل کیا جا سکتا ہے اس گراؤنڈ پہ، ان 6 ججوں کے خلاف، ان تینوں کے خلاف، اس گراؤنڈ پہ کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب والے بینچ کا فیصلہ ان فیلڈ ہے جب تک وہ موجود اور آپ نے اس کو ان فیلڈ ہوتے ہوئے کیسے انڈو کر دیا؟ کیونکہ اگر آپ کر سکتے ہوتے تو پھر 6 ججز کی ضرورت مسلم لیگ نون کے خلاف جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ سارے کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ خلاف آئین ہوتے ہیں، خلاف قانون ہوتے ہیں. نہیں، ضروری نہیں ہے. ابھی آپ سارا ابھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ چیف جسٹس کے کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے، قانون کے منافی ہے. آپ 6 رکنی بینچ کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کو غلط کہہ رہے ہیں. سر آپ ہی سارا کچھ ٹھیک ہے. میں 6 رکنی بینچ کے فیصلے پر بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے قیام کی بات کر رہے ہیں. اور اگر 6 رکنی بینچ کے فیصلے سے پہلے آپ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے بینچ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہے صحیح، تو آپ خود کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں.
یہ صحیح بڑی نہیں، یہ کلیئر ایک سی ٹیکنیکل ہے۔ بات ہے، یہ ٹیکنیکل بات ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ موجود نہیں تھا اور اس کو انڈو کیا جا چکا تھا صرف ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے، تو پھر 6 رکنی بینچ بنانے کی ضرورت نہیں تھی اور اس کے ذریعے انڈو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جب آپ نے 6 رکنی بینچ بنا دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کہ آپ نے اس فیصلے کو، جو ملک صاحب کی تشریح ہے یا باقی مسلم لیگ نون کی اس وقت تشریح ہے یا حکومت کی تشریح ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا کہ وہ موجود تھا تو اس کے خلاف بینچ بنا، اور پھر اگر وہ موجود تھا اس کو تسلیم کیا جاتا ہے تو پھر چیف جسٹس جو تھے وہ سو موٹو کے تحت اس طرح بینچ نہیں بنا سکتے تھے. سارے کا سارا جو عمل ہے وہ اس کو غلط کہتے ہیں. لیکن اس وقت ایک صورتحال اور بنتی چلی جا رہی ہے. ناظرین، صورتحال یہ بنتی چلی جا رہی ہے کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ آمنے سامنے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کی قرارداد کے بعد یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اب ایک مرتبہ پھر اداروں میں تصادم ہونے جا رہا ہے. زاہد ملک صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ان سے دوبارہ بھی بات کریں گے. لیکن میں مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما صدیق الفاروق صاحب، پرانے سیاسی کارکن ہیں، ان کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان سے میں جاننا چاہ رہا ہوں، ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صدیق الفاروق صاحب، آپ کی عمر گزر گئی انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے، سیاست کو دیکھتے ہوئے، آپ کا صحافت سے بھی اس سے پہلے تعلق رہا. یہ عدلیہ اور پارلیمنٹ پھر آ رہی ہیں آمنے سامنے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا ہونا چاہیے ایک پرانے سیاسی کارکن کے طور پہ کہ یہ صورتحال کیا بنی ہوئی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا مشورہ دیتے ہیں آپ؟ کون؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے، ایک سیدھی بات ہے کہ بحران بڑھانے کا یا بحران پیدا کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک مقدمہ لاہور ہائی کورٹ سن رہی تھی. لاہور ہائی کورٹ کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا سپریم کورٹ نے، اور پھر اس پہ 9 رکنی بینچ بنایا، اور وہ بینچ سکڑتے سکڑتے 3 رکنی بینچ پہ آ گیا، جن میں ایک صاحب وہی آ گئے جنہوں نے ریکیوز کر دیا تھا، وہ الگ ہو گئے تھے. اور دوسرے اگر حوالے سے میں بات کروں تو ان میں 2 ججز وہ ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف اقامہ کیس سنا، پھر ان میں ایک جو ہیں وہ نگران جج بھی بنے، اور جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا وہ بھی آپ کو پتا ہے. اور پھر اس کے بعد سے پاکستان سنبھلا نہیں، وہ ان کو بھی ادھر ڈالا. یار خدا کے لیے ایسا تو نہ کریں. تو جب ضد کر کے یہ 3 رکنی بینچ بنا کر ایک فیصلہ دے دیا گیا، ساتھ ہی الیکشن کمیشن کے اختیار بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے، جناب شیڈول بھی دے رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. تو اس سے بحران پیدا ہوا. اس کا نوٹس پارلیمنٹ نے لیا، اور پارلیمنٹ نوٹس کیوں نہ لیتی؟ اگر چیف جسٹس صاحب عدل و انصاف دینے کی بجائے من مانی کریں، مرضی کا، اپنی مرضی کا پینل بنائیں، بینچ بنائیں، اور جب اچھی تجاویز الیکشن کمیشن دے، حکومت دے، ان کے اپنے برادر ججز دیں، تو کہیں جی اپنی مرضی کا بینچ بنوانا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی کا بینچ بنانا چاہتے ہیں، تو چلیں دونوں چھوڑیں نا مرضی. پھر جب سب کی مرضی جو ہے، آپ کے ججز کی مرضی بھی، برادر ججز کی، تو فل بینچ تشکیل دیں، فل بینچ فیصلہ کرے. لیکن آپ تو اس بات پر آتے ہی نہیں ہیں. آپ کو اس بات پر آنا چاہیے. اور پارلیمنٹ نے اسی لیے اس کا نوٹس لیا ہے کہ ہمارے ہاں جو نظام ہے وہ ٹرائیکاٹمی ہے. پارلیمنٹ ہے، جسے مقننہ کہتے ہیں، آپ کے عدلیہ ہے، آپ کی انتظامیہ ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ، عدلیہ، پارلیمنٹ، انتظامیہ سب اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لے گی، تو پھر تو تصادم بھی ہوگا، پھر بحران بھی پیدا ہوگا. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اب انہوں نے یہ بھی سامنے نہ رکھا کہ یار 7 کے بینچ میں 3-4 کے ساتھ فیصلہ اس پیٹیشن کے خلاف ہو چکا ہے، انہوں نے مسترد کر دی ہے. پھر ضد کیا؟ چیف جسٹس صاحب ایک طرف یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، دوسری طرف ضد سے ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں. تو اب ایک اور جو بات سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، وزیر قانون نے، یہ کہا ہے کہ جناب آپ اس 3 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے اسے ریویو کریں، اور ریویو فل کورٹ کریں. اب فل کورٹ کا معاملہ ایسا ہے
کہ اس میں یعنی عمران خان نے بھی مان لیا، باقی سب بھی مان رہے ہیں، تو اگر فل کورٹ فیصلہ دے دے گی سب مانیں گے، لیکن اگر نہیں تو پھر نجم ولی بھائی پھر پارلیمنٹ کو ایگزرٹ کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کیسے؟ کو اپنی بالادستی منوانی چاہیے۔ پارلیمنٹ نے تو قرارداد پاس کر کے حکومت کو ہدایت کر دی ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ نہیں ماننا، تو اگر چیف جسٹس صاحب یا کوئی اور اس کے خلاف کسی قسم کا اقدام کرنے کی بات سوچتا بھی ہے تو پھر اسے پارلیمنٹ میں سب کمیٹی میں پارلیمنٹ میں طلب کر لیں۔ کیا یہ بڑا ضروری ہے، طلب کریں اور بتائیں کہ پارلیمنٹ بالادست ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہی آئین بناتی ہے، وہی اختیارات دیتی ہے، وہ اختیارات صدیق کم بھی الفاروق کر صاحب، سکتی ہے، زیادہ بھی کر سکتی ہے۔ اگر آپ پارلیمنٹ کے سامنے نہیں آئیں گے تو پھر صدیق پارلیمنٹ خود راستہ نکالے گی۔ تو صدیق میں الفاروق، سمجھتا ہوں کہ بحران ختم کرنے کے لیے فل کورٹ بنا دی جائے، وہ وہ فل بینچ کورٹ والی صدیق الفاروق صاحب بات ٹھیک ہے، لیکن جو آپ باقی بات کر رہے ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چیف جسٹس کو اور جو باقی جج جو ہیں وہ پارلیمنٹ کی قرارداد کو اگر اس کے خلاف سوچتے بھی ہیں تو آپ پارلیمنٹ جو ان کو طلب کر لے، یہ یعنی کہ آپ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس وقت ایک نئی جو جنگ شروع گئی، یہ ٹیکنیکلی ممکن ہو سکتا ہے چیف جسٹس کو پارلیمنٹ طلب کر لے، اتنی بڑی بات ہے۔ میں واپس اسٹوڈیوز میں آ کے اس پہ رائے لینا چاہ رہا تھا زاہد ملک صاحب سے۔ زاہد ملک صاحب، یہ کہا صدیق الفاروق صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پارلیمنٹ کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے، اور وہ پارلیمنٹ نے تو اس بحران کا نوٹس لیا جو پیدا کیا گیا ہے، اور اگر اس کی قرارداد کو نہیں مانا جاتا تو ان ججز حضرات جو بھی اس کے خلاف ہوں ان کو پارلیمنٹ طلب کر سکتی ہے۔ نہیں سر، یہ محترم کی اپنی ذاتی رائے ہے، جس میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ نے ہی کانسٹیٹیوشن بنایا اور تمام ادارے اس کانسٹیٹیوشن کے تحت بنے، لیکن ججز کے کنڈکٹ کے بارے میں آرٹیکل 68 ہے صحیح۔ کہ اگر کوئی آرٹیکل 68 ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم اسمبلی میں ججز کے کنڈکٹ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کیس پر ضرور بات کر سکتے ہیں۔ دوسرا، آئین میں ججز کے لیے طریقہ کار سپریم جوڈیشل کونسل، یہ الگ بات ہے کہ اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کی ورکنگ بھی آپ کے سامنے ہے۔ 4 ریفرنس پینڈنگ پڑے ہیں جسٹس نقوی صاحب کے خلاف، جس میں سے ایک میں بھی کمپلیننٹ ہوں، صحیح۔ اور حالات یہ ہیں کہ اس پہ کوئی سنوائی نہیں ابھی تک، بلکہ 2 سینئر ججز نے چیف صاحب جو چیئرمین ہیں جوڈیشل کونسل کے، ان کو ایک چٹھی لکھی ہے جس کی سی سی ایز اے کمپلیننٹ مجھے بھی آئی ہے کہ اس کو پروسیڈ کیجئے تاکہ اگر یہ الزامات غلط ہیں تو جج صاحب ایگزونریٹ ہوں۔ تو یہ علیحدہ ایشو ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی پروسیڈنگز نہیں ہو رہی، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آنریبل ججز کو پارلیمنٹ میں طلب کرنا یہ غیر مناسب بات ہے، نامناسب ہے، اس سے تو بڑی یہ غیر مناسب بات سے بھی لڑائی جو ہے ہم اگر بات کر رہے ہیں تو ایک قانون اصول ضابطے کے مطابق کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے ادارے کو کمتر بنا کر ڈیگریڈ کریں۔ اصول میں بھی اور لڑائی میں بھی کچھ نہ کچھ متانت رہنی چاہیے، یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ ججز کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ، پھانسی نہیں گئے ایک دفعہ کہ وہ چیف جسٹس کا ساتھ دینا ہے، اپنے ادارے کا ساتھ دینا ہے، نہیں یا اپنی پارٹی کا ساتھ دینا ہے، کنفیوز نہیں ہے اس نہیں، وقت؟ قطعاً کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ کس کے ساتھ ہے پھر آپ؟ ہم قانون کے ساتھ ہیں۔ نہیں، چیف جسٹس صاحب، آنریبل چیف جسٹس ڈزنٹ مین سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ سارے ججز کا نام سپریم کورٹ ہے۔ اگر چیف صاحب نے کوئی فیصلہ دیا، اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے سے میں اتفاق نہیں کروں تو میں نہیں کروں گا، یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے۔ اسی سپریم کورٹ کے بے شمار فیصلے ہیں جن پہ پوری قوم متفق ہے کہ وہ ناجائز ہیں۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ کیا مارشل لا کو جسٹیفائی کر کے پرویز مشرف کو 3 سال کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنے کا اختیار دینا جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ کیا میاں نواز شریف کے خلاف جو کیسز ہے، کبھی آپ انہیں ہائی جیکر بنا دیتے ہیں، کبھی دہشت گرد ڈکلیئر کر دیتے ہیں؟ آپ نے ایک بات کی کہ مسلم لیگ فیصلے نہیں مانتی، آج تک مجھے یہ بتائیے یہ تمام فیصلے پوری قوم کہتی ہے کہ یہ ظلم زیادتی ہے، اس جگہ پہ
شروع ہو جائیے. جسٹس منیر سے لے کر ثاقب نثار, کھوسہ جیسے لوگ آئے اور انہوں نے کس طریقے سے لوگوں کو سزائیں دیں, انتقام کا نشانہ بنایا اور آمریت کا ساتھ دیا. صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہاں پر زاہد بری صاحب موجود ہے. وہ صدیق الفاروق صاحب نے جو بات کی میں اس کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں پر انہوں نے جو بات کی وہ ان کی ذاتی رائے ہے, اور ان کی ذاتی رائے جو تھی کہ آپ کی جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہے, اور اگر کوئی جج اس کی قرارداد کو تسلیم نہیں کرتے تو پارلیمنٹ ان کو طلب کر لے, تو یہ ممکن نہیں ہے. آرٹیکل 68 بھی اس کو تحفظ دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل بھی موجود ہے. اگر آپ کو شکایت ہے کوئی, اس طرف نہیں جا سکتے. لیکن دوسری طرف جو صورتحال بنی ہوئی ہے, پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ سمجھ رہی ہے کہ بڑی کامیابی ہو گئی, 14 مئی کا ایک حکم آ گیا, لیکن حکومت تو اس پہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. محمد مدنی پاکستان تحریک انصاف کے جانے مانے رہنما ہیں, نظریاتی کارکن ہیں, لاہور سے الیکشن بھی لڑا انہوں نے, اور اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. صاحب السلام علیکم. صاحب جشن منانا تھا آپ نے 14 مئی کے فیصلے کا, لبرٹی کا, پھر پتہ چلا کہ وہ اس طرح نہیں منایا جا سکا, وہ اس طرح ڈھوم دھڑکا, اتنی خوشی. بعد آپ کو لگ رہا ہے, بعد میں یہ پتہ لگا کہ شاید یہ 14 مئی کو نہیں ہو رہے, لگ رہا ہے آپ کو کہ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ نہیں, ہمیں بڑی امید ہے اس پہ, اور میں کمرہ عدالت میں موجود تھا سپریم کورٹ میں, اور میں وہ دیکھتا رہا ہوں, اور ظاہری بات ہے آپ جیسے لرنڈ لوگ بھی اس کو فالو کرتے رہے. میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا آبزرور جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا اور پاکستان کے مفاد میں بہت زبردست فیصلہ کیا, جرأت والا فیصلہ کیا ہے, بالائے طاق رکھتے ہوئے تمام. لیکن حکومت نہیں مان رہی, مدنی صاحب حکومت نہیں مان رہی اس کو. کبھی یزید بھی ماننا تھا. اللہ معاف نہیں, اللہ معاف کرے. وہ خیر کہاں امام حسین اور کہاں یزید, بڑے مطلب شریف سے آدمی لگتے ہیں. آپ نے اگر دوسروں کو یزید اور خود کو امام حسین بنانا ہے, بڑا سخت جواب ملے گا آپ کو. یہ آپ ذہن میں جوتی بھی نہیں, گناہگار. میں ایک مثال دے رہا ہوں, ٹریل تو وہی ہے نا. نہیں کیا ہے جی یہ, نہیں دس از انفیئر. میں آپ کو ایک بات, نجم بھائی آپ پروگرام کر رہے ہیں, ان کو سمجھا لیجئے. اس طرح کے الفاظ, ہم مسلمان ہیں, بات تو کر لینے دے, یزید سے ملا رہے ہیں, مجھے بات کر اور آپ ایک ایسی جماعت سے ہیں, یزید بھی مسلمان ہی تھا ویسے. آپ کو یزید بننا مبارک ہو, پھر ہم تو لعنت بھیجتے ہیں یزید پہ. اور یہ پازیٹیو بات ہے, یہ پازیٹیو بات ہے, اور وہ حرکتیں بھی جو ہے نہیں کرنی چاہیے. آپ کریں, آپ کی تو حرکتیں یزید سے لے کے تو قوم لوط تک گئی ہیں. اگر آپ یہ سننا چاہتے ہیں پھر کمال ہو گیا. بات غلط طرف چلی گئی, غلط طرف چلی گئی, غلط طرف چلی گئی. بات ہو رہی ہے, آپ کو عرض کروں, میری باری باری بات کریں نا جی. نہیں باری کریں, لیکن آپ بات کر لیں, آپ بات کر لیں, میں چپ کر جاتا ہوں. نہیں, میں نے کوئی ایسا لفظ بولا تھا آپ کے خلاف. آپ آتے ہی دوسروں کو کس رنگ میں پیش کر رہے ہیں کہ ہم یزید ہیں, ہم یزید اور یزیدی قوتوں پہ لعنت بھیجنے والے لوگ ہیں. ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حرکتیں بھی ٹھیک ہونی چاہیے. حرکتیں ہماری الحمدللہ بہت ٹھیک ہیں. آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں, آپ کی پارٹی کی کر رہے ہیں, پارٹی کی کر رہے ہیں نا. اس کی بات کر رہے ہیں. یہ جو پاکستان ڈاکو موومنٹ ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ اور آپ سے تو میرا کوئی مطلب نہ واسطہ ہے نہ میری کوئی جان پہچان ہے. میں نے تو آپ کی جماعت کے بارے میں ابھی کوئی لفظ استعمال نہیں کیا کہ کہاں سے آپ شروع ہوئے اور کہاں تک پہنچے. آپ اجازت دیں تو میں ذرا بات کر لوں. آپ بات ضرور کیجیے, بات کریں, اپنی باری پہ بات کیجیے گا محترم, آپ بات کیجیے, لیکن اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں کہ آپ کو جواب ولی دیا صاحب جائے. نجم بھائی ان کو ذرا منع کریں. وہ اصل میں آپ نے جو لفظ استعمال کیے نا, وہ ان کے لیے ایک یزید کا لفظ ہے, کسی بھی مسلمان میرے لیے تو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. باعث سے شرم ہے کہ کوئی اس طرح کا میرے لیے لفظ نہیں. آپ نے بھی جو آگے سے قومی لوط والا کہا, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, بڑی پازیٹیو بات ہے ان کی کہ یہ برا بنا رہے ہیں. بڑی اچھی بات کی ہے. بہت سن لی سر, اتنے سال ہم نے یہ باتیں. یہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ یہ برا بنا رہے ہیں. پگڑی اچھال دو, ان کی پارٹی والے برا ہی نہیں مناتے. نہیں, یہ بڑی یہ شریف آدمی ہے, یہ میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شریف آدمی ہے. میں بہت شریف آدمی ہوں, لیکن میرا اصول یہ ہے. اچھا میری عرض سن لیں, اب ذرا باری باری اب ذرا باری باری بات کر لیتے ہیں ذرا, تاکہ آپ کی بات اصل چیز پہ آ جائے. اچھا گزارش ہے, گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے مدنی صاحب الیکشن نہیں کروانے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گورنمنٹ کے پاس اخلاقی جواز نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے نا. انہوں نے یہ شروع میں اور آن ریکارڈ ہے کہ یہ ہر جگہ پر یہ کہتے رہے کہ
یہ الیکشن کرائیں، فوراً یہ اسمبلیاں توڑیں، باہر نکلیں، یہ سارے لائن لگا کے یہ بات کرتے رہے۔ جب عمران خان صاحب نے یہ جو ہے اسمبلیاں توڑیں، یہ دوسری طرف ہو گئے، اور پھر بدترین تشدد 70 سال کی تاریخ کا یہ دیکھا گیا کہ جو کہ ریاستی جبر کیا گیا تحریک انصاف کے اوپر، ورکرز کے اوپر۔ سابق وزیر اعظم جو ہے ان کے گھر پہ بدترین شیلنگ کی گئی، 3,003 جو ہے وہ ہمارے لوگ جو ہیں جیلوں میں گئے، اور تشدد کر کے ان کے اوپر بدترین جو ہے کیا گیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری افواج، رینجرز جو ہیں، انہوں نے وہاں پر بدترین تشدد کیا، اور یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ عوام جو ہے 70 سال میں یہ لوگ جو ہے یہ سازش کرنے میں کامیاب نہیں تھے ہوئے، اور وہ بھی جو ہے انہوں نے یہ ساری باتیں آپ ریکارڈ کا حصہ بن گئی، جو کچھ وہاں پہ ہوا وہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا، جو پولیس ایکشن ہوا، کارروائی ہوئی، وہ ریکارڈ کا حصہ بن گئی۔ اب سوال آگے کا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور آپ جو بات کر رہے ہیں ابھی کہ رینجرز وہاں پہ آئی، آپ کو بڑا افسوس ہوا۔ کل بھی جو ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اس اجلاس میں آرمی چیف بھی شریک ہو رہے ہیں، افواج کے سربراہ بھی شریک ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، آپ کو امکانات کیا نظر آ رہے ہیں؟ خان صاحب دوبارہ میں اس پر آپ کی طرف آؤں گا، ایک بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو آگے کیا صورتحال بنتی ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک فرام دی ناظرین، بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ پارلیمنٹ کی آج جو قرارداد ہے، اس کے بعد جب وہ حکومت کو اس چیز کے پابند کرتے ہیں، وزیر اعظم کو پابند کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہ ماننا چاہے، تو کیا ایک مرتبہ پھر اداروں کے درمیان ایک بڑا تصادم ہونے جا رہا ہے، اور پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر زاہد ملک صاحب پہلے سے موجود ہیں۔ ابھی صدیق الفاروق صاحب بھی اظہار خیال کر رہے تھے اسی حوالے سے، اور میں مشکور ہوں۔ محمد مدنی نے ہمیں جوائن کیا، اور اس کے بعد ہمیں رانا جواد، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، انہوں نے ہمیں یہاں پر جوائن کیا۔ بہت بہت شکریہ رانا صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ تو اس میں میں جو ہے آپ کی طرف آؤں گا، اس تصادم کے حوالے سے بات کروں گا، لیکن مجھے جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ادارے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں، یہ تصادم بڑھتا ہے، یہ بحران بڑھتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عدم استحکام ہوگا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ڈالر جو پہلے ہی مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے مزید مہنگا ہوگا، اس کے نتیجے میں تاجر، صنعت کار، ہر بندہ متاثر ہوگا، عوام مہنگائی سے متاثر ہوں گے۔ یہ صورتحال اس کو ہمارے جو تاجر رہنما ہیں اور ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ کس طرح دیکھ رہی ہے، کیا ہونا چاہیے؟ کاشف انور جو کہ پریزیڈنٹ ہے لاہور چیمبر آف کامرس کے، ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ کاشف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، بالکل۔ صاحب آپ کی ہمیشہ سے بڑی گہری نظر رہتی ہے ان تمام معاملات کے اوپر، اور آپ پر ذمہ داری بھی آپ کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں۔ اس وقت جو ساری صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے، جس طرح ادارے ایک دوسرے کے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں، یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے ہماری اکانومی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ فار اکنامک سٹیبلٹی۔ صحیح ہے، یہ ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اور ہم اس لہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم اور اس سے زیادہ پینڈنگ یا اس سے زیادہ ہم اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے۔ جو اس وقت حالات ہیں، 21% کل کائبور کا ریٹ ہو گیا، بجلی کے بل، یوٹیلیٹیز کی پرائسز بڑھ چکی ہیں، انفلیشن 34% ہے، ڈیویلویشن 100% سے زیادہ ہو چکا ہے پچھلے 1.5-2 سالوں میں۔ تو اب اس کے بعد اور کیا ہے؟ 100% کیش مارجن لگا ہوا تھا، ایل سیز آپ کی کھل نہیں رہی ہیں، آپ جو پرائس کے ہیں، ویجز ہیں، اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، ضرور بڑھائیے، ہمیں اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ ورکرز کی ویجز نہ بڑھائیں، ہمیں پتہ ہے بہت انفلیشن ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب سسٹمز چل رہے ہوں تو تب یہ سارے کام ہونے چاہیے۔ تو اس پہ ہم یہ کہاں لے کر ہمیں جا رہے ہیں؟ ہم تو خود سب پریشان ہیں، اور سب سے زیادہ ذمہ داری میں تو گورنمنٹ سے بھی زیادہ اپوزیشن پہ ذمہ داری ڈالتا ہوں کہ اپوزیشن کو ایک پیچیوں پر بیٹھنا چاہیے، اپوزیشن کو ملک کا سوچنا چاہیے۔ بھائی آپ کو ٹائم ملا، آپ کو ٹائم نہیں ملا، لیکن ملک کا سوچیں، ملک کو ہم کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی انڈسٹری کو بند کر دیں گے تو ہم اپنا نظام کاشف صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو آپ کہیں گے کہ وہ سنیں، گورنمنٹ سے زیادہ اپوزیشن کو کہیں گے، اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے انتخابات کروا دیں۔ دیکھیں کیا میں ایک تاجر کی حیثیت سے مجھے الیکشنز نہیں چاہیے ہیں، مجھے انتخابات نہیں چاہیے ہیں، مجھے اسٹیبلٹی چاہیے ہے، مجھے بزنس چاہیے ہے، مجھے یہ چاہیے کہ انڈسٹری چلے، مجھے یہ چاہیے کہ میں روزگار دے سکوں۔ مجھے یہ بتائیے
کہ 20% کاربار کا ریٹ ہو گیا ہے. میں 25%. قاضی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے تو اس کے نتیجے میں 5 سال کے لیے حکومت آئے گی اور اس کے نتیجے میں استحکام آئے گا. آپ ایگری نہیں کرتے؟ آپ استحکام کو لے آئیں, اس کے بعد آپ الیکشنز کرا لیں. اور مجھے یہ بتائیں کیا ہماری کٹی میں پیسے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم اس وقت یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ مجھے تو اس وقت یہ سمجھ نہیں آ رہی. آپ کے جو کنٹینرز اس وقت کھڑے ہیں, کئی ہزار کنٹینر آپ کا پورٹ کے اوپر پڑا ہے, اور ہم سیاستدان کیا بات کر رہے ہیں کہ الیکشنز کرا لیں. بھائی پچھلی گورنمنٹس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے, جو اگلی گورنمنٹ بھی آ کے کر لے گی. اگر ایک گورنمنٹ اس وقت آئی گئی ہے, اس وقت جو ایشوز ہیں, اس وقت جو آپ کے لا اینڈ آرڈر کی کنڈیشن ہو گئی ہے, اس وقت جو بے روزگاری ہو گئی ہے, اس وقت جو آپ کی ڈیویلویشن ہو گئی ہے, کہ ہم اس وقت یہ افورڈ ہی نہیں کرتے کہ میں کیا اس بات کا مطلب نکالوں؟ کاشف انور صاحب کے لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے, جمہوریت نہیں چاہیے, الیکشن نہیں چاہیے, چاہے یہ مارشل لا کی قیمت پہ آئے, ایمرجنسی کی قیمت پہ آئے, کسی قیمت پر آئے, ہمیں بس اسٹیبلٹی چاہیے, استحکام چاہیے. ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے ہے تاکہ آپ کے ملک کے اندر اکنامک اسٹیبلٹی آئے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے پاس 3 مہینے کے امپورٹ کے ڈالر ریزروز ہونے چاہیے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر FDI آئے. ہمیں یہ چاہیے کہ کوئی بھی آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے جو لوکل پاکستانی ہیں وہ اپنا پیسہ اس ملک سے نہ نکالیں. ہمیں یہ چاہیے کہ آپ کے ملک کا برین ڈرین نہ ہو. آپ بڑی اچھی بات. سنا کو ریال کافی آ بھی رہے ہیں, کئی ارب ریال. کوئی ایکسپیکٹیشنز اچھی ہیں آپ کی؟ دیکھیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے IMF کی شرائط کی طرف جانا شروع کر دیا ہے, کیونکہ IMF کی شرط یہ تھی کہ ہم آپ کا جو 9th ریویو ہے تب وہ اپروو کریں گے جب آپ ان کی ساری باتیں مانیں گے. اور تمام دوست ممالک نے شرط یہ رکھ دی کی تھی کہ جب IMF آپ کے ریویو کے لیے اوکے کرے گا, ہم تب لوگ. آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں, ابھی استحکام کی طرف جانا چاہیے. اب میرے ساتھ ہی رہیے گا ذرا. محمد مدنی موجود ہے. مدنی رپلائی کریں گے آپ؟ آپ نے بات سنی لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ویسے مجھے تھوڑا سا ان کی باتیں سن کے افسوس ہوا ہے. بہرحال یہ انہوں نے جو باتیں کی میں نوٹ کی ہیں, میں آپ کو عرض کروں ذرا شارٹلی. ایک تو یہ کہ الیکشن کا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ہمیں نہیں چاہیے اور اسٹیبلٹی چاہیے. اسٹیبلٹی میرے بھائی کس طرح چاہیے جب آپ کے ملک میں انصاف نہیں ہوگا؟ تو اسٹیبلٹی ڈیفینیٹلی نہیں آئے گی, اور 70 سال سے نہیں آئی. یہ جو گورنمنٹ انسٹال کی گئی, امپورٹڈ گورنمنٹ, یہ اسی امید پہ انسٹال کی گئی تھی کہ یہ جو غیر تجربہ کار اور عمران خان صاحب جیسے جو مہنگائی کا طوفان لا رہے ہیں, ان کو ہٹا کے یہ تجربہ کار لوگ, یہ بہت اربوں کھربوں روپیہ جن کے پاس پڑا ہے باہر سے بھی لائیں گے, اور پتہ نہیں کیا جادو کی چھڑی چلائیں گے, اور وہ جو ہے وہ لے کر آئیں گے. عمران خان صاحب کے تو ہاتھ میں ہی کچھ نہیں تھا. ان کے تو جو پولیٹیکلی اپوائنٹڈ لوگ تھے وہ بھی جڑ سے یوسیوں سے اکھاڑ دیے تھے. ساری حکومتی مشینری, اسٹیبلشمنٹ, بیوروکریسی, سارا کچھ تو ان کے پاس تھا. اور جو عمران خان صاحب کو انہوں نے ٹیگ لگا کے باہر نکالا تھا کہ مہنگائی ہے, 60 روپے کلو آٹا تھا, ایک بیسک بیرومیٹر کی بات کر رہا ہوں, تو وہ اب 160 روپے کلو نہیں مل رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر انتخابات کی طرف جائیں گے تو اس سے نہیں, ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے, استحکام چاہیے. اسٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ آپ تعفن سے اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں جبکہ گند آپ کے گھر کے اندر پڑا ہوا ہے. تو سب سے پہلے آپ کو گند صاف کرنا پڑے گا. جب تک مسائل زدہ لوگوں میں سے لوگ نہیں آئیں گے پارلیمنٹ میں, وہ پاپولر ڈیسیژنز نہیں کریں گے, درد نہیں رکھتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انڈے کلو ہوتے ہیں یا درجن ہوتے ہیں, وہ کیا آپ کی اسٹیبلٹی لائیں گے؟ یہ تو فولز پیراڈائز میں رہنے کے برابر ہے. دوسری بات, الیکشن کے ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. سیکرٹری الیکشن کمیشن کل کہہ رہے تھے کہ 3-4 ارب روپیہ یہ خرچہ ہے, اور وہ بھی سپانسر ہو جاتا ہے. ان کو کس چیز کے لیے؟ ہر چیز میں یہ کھانچہ انہوں نے اپنے رکھے ہوئے ہیں, چاہے موٹر ویز ہو, چاہے وہ تو صرف اکانومی کی بات کر رہے تھے. میں ایک دوبارہ آخری بات کر دوں. یہ بات کر رہے تھے, اس گورنمنٹ کے پاس ہر طرح کا فل کنٹرول تھا. جو انہوں نے اپنا بدترین تشدد کیا ہے 70 سال کی تاریخ میں کسی ڈکٹیٹر تک نے نہیں کیا. کہ کس طرح کا لیول کا کنٹرول ہے, اس کے باوجود اگر نہیں کر سکتے تو سمجھنا چاہیے یہ نکمے ہیں, یہ نااہل ہیں اور کرپٹ ہیں, پاکستان کو ڈبو رہے ہیں. دشمنوں کا جو یہ کر رہے ہیں. ایک منٹ, قاضی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کے آنے سے حالات زیادہ خراب ہوئے, الیکشن ہو جائیں گے, حکومت آئے گی, 5 سال اس کے پاس ہوں گے, اسٹیبلٹی اس سے آئے گی, اہل لوگ آئیں گے, پاپولر ڈیسیژنز کر سکیں گے, لوگوں کا درد رکھیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا.
एग्री मैंने तो जी ना ही जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके हक में बात की है, ना प्रीवियस गवर्नमेंट के खिलाफ बात की है। मैं तो एक ऐसी एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ एज अ बिजनेसमैन कि हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगनी चाहिए, हमारे मुल्क के अंदर सनत चलनी चाहिए, हमारे मुल्क के अंदर इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, हमारे मुल्क नहीं वो आपने साथ ये भी कह दिया ना कि इलेक्शन नहीं चाहिए हमें इस वक्त ना। देखिए आप प्रायोरिटीज होती है ना, मैं एक देखें जो मेरे भाई बैठे हैं उनकी प्रायोरिटी में इलेक्शन पहले होगा और सनत बाद में होगी, मेरी प्रायोरिटी में सनत पहले है इलेक्शन बाद में है। तो ये तो अपना अपना जाती उसका आइडिया है कि आप क्या देना चाहते हैं, आप क्या कैसे परसीव कर रहे हैं। लेकिन अगर कैसब अगर इलेक्शन नहीं होते और इस वक्त एक मज़ामती तहरीक चलती है, पीटीआई एहतजाज करती है और इदारों में तसादम होता है, तो स्टेबिलिटी तो तब भी नहीं आएगी। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इलेक्शंस के हक में नहीं हूँ, ये डेमोक्रेटिक अमल है, इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुल्क इस वक्त इस लहज पे है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना चाहिए, हमारी सनत को चलना चाहिए, हमारा ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एज अ प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ये कहता हूँ कि इलेक्शंस होने ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो जो इस वक्त आपकी इकोनॉमिक पोजीशन है, जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हो रहे हैं, जिस तरह से आप लोग जो लाइनों में खड़े होके आटा नहीं मिल रहा और जो तमाम मसाइल हैं मुआशी, मैं तो उसके पेश नज़र ये कह रहा हूँ कि इस वक्त आपके मुल्क का सनत का पहिया चलना चाहिए। सही, बिल्कुल सही। सियासत को अहमियत ना दें इस वक्त, सनत को अहमियत दें। एक और बात, सिर्फ एक बात ऐड करूँ कि सियासत जो है ना, ये उससे हम लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, सनतकार का, दुकानदार का। सियासतदानों के बच्चों नहीं करनी है। हम तो ये कहते हैं हमें सनत चलाने दें, हमें हमसे टैक्स लें, हमें अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करने दें। ये तमाम जो आप असेंबलियां हैं आपको ही मुबारक हो, लेकिन हमें मुल्क का सोचना चाहिए, मुल्क का पहिया चलाने। साहब अगर सियासतदानों के बच्चों ने ही सियासत चलानी है तो आपके बच्चों ने ही आपकी फैक्ट्रियां चलानी है, वो कौन सा किसी और के बच्चों ने चलानी है? सर यही तो मैं कह रहा हूँ, हमें फैक्ट्रियां चलाने दें, हमसे टैक्स लें, लेकिन खुदारा जो इस्तेहकाम दें, स्टेबिलिटी दें। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ, बहुत शुक्रिया काशिफ अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हो। कह रहे इस्तेहकाम दें यहाँ पर। राना साहब वेलकम टू द शो, थोड़ा देर होगी आपको आते हुए। ये पार्लियामेंट में और तसादम होने जा रहा है, कुछ आपने काशिफ अनवर साहब की बातें सुनी, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट है, ये तसादम को आप किस तरह देख रहे हैं? आपकी पार्टी भी माशाल्लाह इसमें बिलावल साहब हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो मैं अपने भाई के थोड़ी सी वो उन्हें बता दूं, ये उनका ड्रीम हो सकता है, एक आइडियल सिचुएशन, एक आइडियलिज्म के पीछे वो भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुल्क में इलेक्शन ना हो, फलाना हो, मेरा कारखाना चलता रहे, मैं टैक्स चोरी करता रहूँ, मैं सारा कुछ मैं ब्लैक मनी इकट्ठे करके बाहर भेजता रहूँ, मेरे काम में रुकावट ना आए, मेरा धंधा चलता रहना चाहिए बाकी। लेकिन ये चूँकि बिजनेसमैन है, ये अपने उस एंगल से देख रहे हैं, और आप यहाँ पे लोग जो क्या कहते हैं पॉलिटिशियन है, वो एक बड़े कैनवस पे देख रहा होता है, वो इंडस्ट्री भी देख रहा होता है, वो अवाम भी देख रहा होता है, वो सबको देख रहा होता है। तो किसी मुल्क में इकनॉमिक जो स्टेबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट है, मैं अपने भाई से ये गुजारिश कर रहा हूँ, वो उसका जो रूट है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। सही, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी भाई, आपका माल कोई नहीं खरीदेगा, आपके ऊपर बेशुमार किस्म के वो कदगन लगा देंगे, बेशुमार किस्म की कंडीशन लगा देंगे। जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर बने, उन्होंने बहुत सारी सैंक्शन बहुत सारे मुल्कों में जाके ख़त्म करवाई हैं, आप लोगों के रास्ते क्लियर करवाए हैं। आप सपोर्ट करते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए उसके नीचे में? इलेक्शन, पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, उसने हमेशा इलेक्शन, जमहूरियत, मुल्क, कौम और मिल्लत के लिए, हमारे तो कब्रिस्तान बने हुए हैं यहाँ पे, हमारे तो लीडरान, हमारा सबसे बड़े कायद वो फांसी चढ़ गए, हमारी मोहतरमा गाउन डाउन हो गई, हमारे कितने बंदों ने कोड़े खाए, सजाएं काटी। जरदारी साहब 13 साल उन्होंने जेल काटी, अदी फरियाल तारपुर चांद रात को उन्हें गिरफ्तार करके ले गए, ना हमने कुछ धमाके किए, ना हमने कुछ जो है KPK से बंदे मंगवाए, ना हमने कुछ किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कानून अदालत के आगे सरेंडर किया हमेशा के लिए। किसके लिए सरेंडर किया? अपनी दौलत बचाने के लिए नहीं,
اپنی جان بچانے کے لیے نہیں, تاکہ اس ملک کے قانون کی, اس ملک کی عدالتوں کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو. رہی بات کہ تصادم ہونے جا رہا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں بہت زیادہ ہائپ نہیں کریٹ کرنی چاہیے. قانون اپنا راستہ خود بنا رہا ہے. پارلیمنٹ کے پاس یہ ایک گنجائش موجود ہے کہ وہ کوئی قانون سازی کرے, کسی قانون کو ختم کرے یا کسی قانون کو بنائے. انہوں نے ایک قرارداد پیش کی ہے, ایک لیگل, یہ اس کے ہمارے جو کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ کے جو قوانین ہیں, رولز میں, اس میں پرووائڈڈ ہے یہ چیز. یہ کوئی باہر سے کھینچ کے نہیں لے کے آئے, یہ کسی ایک بندے کی خواہش پہ نہیں ہے. نہیں, تو کون سے رولز میں لکھا ہوا ہے؟ رولز میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا؟ جی رولز میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا؟ دیکھیں, رولز میں فیصلوں کو چیلنج کرنا کا لے مین لینگویج میں یہ ہے کہ ہم اس کو فیصلے کو نہیں مانتے. یہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم لیگل کورس اڈاپٹ کریں گے, ہم اس کے ریویو میں جائیں گے. اب جو رہ گیا, جو ملک میں ایک جو کیوس کی سچویشن پیدا ہوئی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں اصل میں وہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ جو شرارت کر کے سائڈ پہ ہو کے بیٹھا ہوا ہے. لڑ عوام رہی ہے, لڑ پارلیمنٹ رہی ہے, لڑ سارے رہے ہیں. سر میری گزارش یہ ہے کہ میں بطور ایک اسٹوڈنٹ آف لا یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی وکیل صاحب یا کوئی پارٹی کورٹ میں یہ لکھ کے دے دے کہ جج صاحب مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے, تو یہ ہماری 70 سالہ کیا اس سے بھی پہلے کی یہ روایت ہے کہ وہ جج صاحب اس چیئر سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, اس کیس سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ کوئی کورٹ, کوئی فیصلہ کوئی جج اپنے اوپر یہ اسٹگما لے کے فیصلہ نہیں کرتا کہ مجھے جو ہے نا کسی نے کہہ دیا کہ میں باعث ہوں. یہاں پر ویڈیوز آ چکی ہیں, ان کے بچوں کی ویڈیوز آ چکی ہیں, وہ ترانے میں پاگل ہو کے ناچ رہے ہیں, کود رہے ہیں, ریکارڈنگیں آ چکی ہیں, ٹرک کی وہ کیا کہتے ہیں نمبر پلیٹیں سامنے آ چکی ہیں, کیا کچھ نہیں سامنے آ چکا. ہمارا مطالبہ غلط کیا ہے مجھے بتائیں؟ فل کورٹ والا قوم کا مطالبہ ہے. اگر انہیں میرا اپنی آنریبل عدلیہ سے یہ گزارش ہے کہ اپنی روایت کو برقرار رکھیں, اپنے وقار کو برقرار رکھیں, اس ادارے کے وقار کو برقرار رکھیں. یہ پوری قوم کی قسمت کا فیصلہ ہے. پوری قوم کہہ رہی ہے کہ فل کورٹ بینچ بنا لیں آپ کچھ 6-7 ججز کا بینچ بنا لیں آپ. وہ صرف 3 ججز کیوں جن پر اعتراض کیا جا رہا ہے, بار بار اعتراض کیا جا رہا ہے؟ صحیح ہے. یہ دیکھیں, ہٹ درمی تو ایک ادارے کے ایک بندے نے پیدا کی ہوئی ہے اور اقلیتی فیصلہ سب پہ نافذ کر رہا ہے, سینئر جج کو شامل نہیں کر رہا, کسی جماعت کا اپنی کورٹ میں موقف سننے کو تیار نہیں ہے. ہم سارے چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ الیکشن ہو. میں آپ کو بتاؤں, عمران خان کیا کہ بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں اس الیکشن میں. آپ یہ کون سا گیلپ سروے ہے یہاں کہ آپ کہیں کہ عمران خان کا یہاں پہ کلین سویپ کر رہا ہے؟ کوئی بندہ اس بات کو ماننے کو ان کی پارٹی یہ الیکشن تو اس دن ہار جائیں گے جس دن انہوں نے اپنی ٹکٹیں اناؤنس کرنی ہیں. 50% بندے ان کے اس دن ٹوٹ جانے ہیں, پارٹی ختم ہو جانی ہے. جو 2 دیگیں لے کے 4 دیگیں لے کے 6 گنڈے لے کے یہاں پہ آتے ہیں, اور جس دن انہیں ٹکٹ نہ ملی. میں نجم صاحب میں آپ کو اوپن کہتا ہوں, یہ میری بات ریکارڈ کر لیں آپ. اچھا. اور الیکشن کے بعد نہیں, جس دن انہوں نے ٹکٹیں اناؤنس کرنی ہیں, پیپلز پارٹی کے رابطے میں مور دین 75 آدمی ہیں جو الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ اگر عمران خان نے ہمارے ساتھ اس بار ہینڈ کیا, اپنی زبان سے یو ٹرن لیا, آپ نے ہمیں مدنی صاحب وہ دیگے کے لانے والے جو ہے نا, ابھی سارے بندے لے کے, وہ تو گنڈے کہہ رہے تھے, میں کہہ رہا ہوں چلے کارکن لانے والے 4 وہ سارے کے سارے زمان پارک جو پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں غائب ہو جانے ہیں. نہیں, ایسا بالکل نہیں ملنی. میں آپ کو عرض کروں, ایک یہ گنڈے کا لفظ جو آپ نے میں نے کہہ دیا, میں اس کے اوپر واپس لیتے ہیں. میں ایک میرا گھر عمران خان سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے. میں ایک ایسے بندے سے ملا جو لاہور کا نہیں تھا. وہ گنڈے والے ورڈ واپس لے لیں اور وہ پیپلز پارٹی پہ لے لیں آپ. میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا یار تم یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا تم یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو؟ کہتا ہے ہم تو اپنا مال لے کے آئے ہیں, جس دن ہم نے مال بیچنا تھا اس دن یہاں پہ چھاپا پڑ گیا. اسلام آباد جب بلاول صاحب گئے تھے ادھر بھی گیا. ہم تو, میں کہا تم اتنی مار کٹائی لڑ کیوں؟ کہتا ہم تو اپنا مال بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں. اور بھائی یہاں پہ کیا پوری سودے بازی ہو رہی ہے, ملک جل رہا ہے,
न्यू सूटें लगा रहे हैं, ये हालत हुई है, क्या पैदा किया हुआ है। देखिए चले मजीद साहब की तरफ आने, मजीद साहब की तरफ आने। देखें जो चीफ जस्टिस साहब ने और जो मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने जो स्टेप्स लिए हैं, मैं समझता हूँ बहुत शानदार हैं और पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है। और इस वक्त पहले कभी नहीं हुआ कि 90% कौम एक साइड पे हो चुकी है, पीटीआई के साथ है। और इन लोगों को इंशाअल्लाह ताला जो ये परेशानी है ये समझने की, देखिए वो मरियम का हमने देखा था कि 20-25 लोग थे, वकला कन्वेंशन नहीं था। मैं भी लॉयर हूँ, सबसे बड़ा फोरम पाकिस्तान बार कौंसिल है सर, वो जनाब वो वहाँ पर नुमाइंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बहुत अच्छा था, मैं वहाँ पर मौजूद था। और कैसे कहते हैं कि वकला उसके साथ जी आज जो हाई कोर्ट में हुआ है ये, आप कह रहे हैं आप थे नहीं, हाई कोर्ट में जो आज सर वकला वो खड़े हैं, मैंने जी मेरा क्या काम है, 20-25 वकला थे वहाँ। अच्छा चले आने वाले आने वाले दिनों आखिरी फिक्रा, ये राना साहब, जो आखिरी लॉट फिक्रा। है, ये लॉट पिछले 30 साल से पाकिस्तान पे मुसल्लत है, और जो किया इन्होंने तो 20-25 ही नजर आते हैं वकील, उससे ज्यादा इनकी आंख देखती ही नहीं। इमरानी एनेक्स से इमरानी एनेक्स से नजर आया, ये वहाँ मौजूद थे। और भाई मैं हाई कोर्ट में जो हाई कोर्ट में मौजूद था, बातों को ट्विस्ट ना अच्छा करें। चले आखिरी सिर्फ एक फिक्रा सर, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? इस्तेहकाम तबाही, नजम साहब हाई नजम कोर्ट साहब, में एक फिक्रा सर, सिर्फ एक फिक्रा। सर पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है, आप मुआशी इशारिया देख लीजिए, बेहतर हो किस तरह जाएगा। रहा है। और मियां नवाज मोहम्मद मदनी शरीफ साहब, के इस्तेहकाम सऊदी अरब तबाही। के दौरे से इस मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम खुशहाली आ पाकिस्तान रहा है। के अदारों को, पाकिस्तान की अवाम को सोचना चाहिए, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं इनसे कोई रखनी उम्मीद नहीं चाहिए। है। राना साहब, इस्तेहकाम आने वाला है, तबाही होने वाली है। इस्तेहकाम इस्तेहकाम, अल्लाह करे जी, अल्लाह करे पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। देखें, और इस्तेहकाम आए, उसके लिए हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। पूरी कौम चाहती है जी, पूरी कौम चाहती है। बड़ी नाउमीदी और मायूसी का एक बड़ा वक्त गुजर चुका हुआ है, बड़ी कुर्बानियाँ दे ली हुई हैं, बड़े ये सारे लड़ाइयाँ देख ली हुई हैं। अल्लाह करे कभी तो ये वक्त गुजरे, कभी तो अच्छा वक्त आए, हम अमन की तरफ, इस्तेहकाम की तरफ, रवादारी की तरफ जाएँ। अल्लाह करे ऐसा हो। अल्लाह हाफिज़।